मोहब्बत की दास्तान किसी की भी हो, अगर सच पर मबनी हो तो दिल पर असर करती है। इसने भी एक ऐसी ही दास्तान सुनाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, फ़कत इस मुमासिलत पर कि एक महबूब के हुसूल की खातिर दोनों की जिद्दोजहद और टारगेट एक, मगर नताइज मुख्तलिफ। लिहाजा एक आशिक ने दूसरे को हसरत व मायूसी के गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए अपनी कीमती मता भी कुर्बान कर दी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मोहब्बत की लिखारी ताहिर जावेद मुग़ल के कलम से एक खूबसूरत तहरीर आपकी नज़र समाअत है, तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी तो शहजाद को लगता था कि वो एक मैराथन दौड़ में हिस्सा ले रहा है। किसी भी वक्त उसका दम टूट जाएगा और वो चकरा कर गिर जाएगा, कभी ना उठने के लिए। इसके पास वक्त बहुत कम था, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, और इस कम अरसे में से बहुत कुछ करना था। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर था। कंपनी के बॉस शाद सहगिल साहब बड़े मूडी आदमी थे और नित नए तजुर्बे करते रहते थे। आजकल इनके दिमाग में समाया हुआ था कि पुराना लाहौर अपनी तमाम तर कदीमी खूबसूरती के साथ नापेद होता जा रहा है। अंदरूनी शहर की क्लासिकल इमारतें गिराई जा रही हैं और इनकी जगह नई इमारतें और प्लाजे तामीर हो रहे हैं। आजकल सहगिल साहब ने इस काम का बेड़ा उठाया हुआ था कि अंदरूनी शहर की एक कदीम गली को मिस्मार होने से बचाया जाए और आने वाले ज़माने के लिए महफूज कर लिया जाए। इस गली के 10-12 मकान तो वो खरीद चुके थे। गली के आखिरी सिरे पर एक 6 मंजिला मकान ऐसा था जिसका खपती मालिक इसे बेचने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। कंपनी के 2-3 नुमाइंदे तो कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो मालिक को रजामंद नहीं कर सके थे। अब शहजाद का इम्तहान था। बॉस ने उसे बुलाकर सर्जरी की थी और कहा था कि ऐसे अटके हुए कामों को वो बखूबी कर लिया करता था, लेकिन पिछले 8-10 माह से इसकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर होकर रह गई है। लिहाजा वो जाए और मालिक को इस डील के लिए रजामंद करे। बॉस ने मजीद तो कुछ नहीं कहा, मगर इनकी चुप भी बेमायनी नहीं थी। उन्होंने जैसे खामोशी की ज़बान में कहा था कि वो साबित करे कि वो किस मर्ज़ की दवा है, और अगर वो नाकाम हुआ तो इसकी नौकरी पर भी सवालिया निशान लग सकता है। अपने इस मिशन पर रवाना होने से पहले शहजाद ने अपने 2 साथियों से मालूमात हासिल की जो इससे पहले मालिक के मकान को कायल करने में नाकाम रहे थे। उन्होंने बताया कि behzad नामी ये 40-45 साल शख्स इस घर में अकेला रहता है। इसे सितार बजाने का शौक है। कहीं किसी गांव में थोड़ी सी ज़मीन भी है। इसी की आमदन से इसकी गुजर बसर हो जाती है। वो कहता है कि वो जीते जी ये घर फरोख्त नहीं करेगा। अगले रोज़ दोपहर के वक्त शहजाद एक तंग गली में मतलूबा मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। लंबे बालों, ऊंची नाक और छरेरे जिस्म वाला मालिक के मकान इसके सामने आया। सर्दियों का मौसम था। उसने एक लंबा कोट और पतलून पहन रखी थी। पाँव में चप्पल थे। शहजाद ने पहले से सोचे हुए प्लान के मुताबिक कहा, सॉरी जनाब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल मैं रोज़ ही यहाँ से गुजरता हूँ। घर के अंदर से सितार बजने की आवाज़ आती है। मुझे पता चला है कि ये सितार आप बजाते हैं। हाँ, मैं ही बजाता हूँ, सपाट लहजे में कहा गया। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें, मैं कई दफ़ा रुक कर सुनता हूँ। एक दफ़ा आप एक पुराना हिंदुस्तानी गीत बजा रहे थे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। हाँ, शायद ये गलती मुझसे ही हुई होगी। अब आप क्या चाहते हैं? खुश्क लहजे में पूछा गया। कुछ भी नहीं जी, बस तारीफ करने और आपको देखने को दिल चाह रहा था। चलो, अब ये दोनों काम हो चुके, अब जाइए यहाँ से। दरअसल मैं चाहता था, उसने तेजी से बात काटी, दरअसल आप ये चाहते हैं कि मैं आपके पिछवाड़े पर इतनी जोर से लात मारूं कि आप इस सामने वाली दीवार पर जाकर लगें। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ। जान गया हूँ कि तुम इस फर्म से आए हो जिसके 2-3 मुश्तंडे पहले भी मेरा दिमाग चाटते रहे हैं। शहजाद सन्नाटे में रह गया। हकलाकर बोला, सॉरी सर, मैं तो बस। जाते हो या दूं एक?
وہ شخص چنگھاڑا اور شہزاد کو دھکا دیا۔ وہ ڈھلوان پر کھڑا تھا، سنبھلنے کی کوشش میں بجلی کے پول سے ٹکرایا۔ مالک مکان نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ جانے کیوں شہزاد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دروازے سے تو ہٹ گیا، لیکن کچھ دور جا کر ایک نو تعمیر شدہ بلڈنگ میں واقع چائے خانے میں بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس شخص سے مزید بات کر کے دیکھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو لوگ میوزک میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے دل میں کہیں نہ کہیں نرم گوشے ضرور موجود ہوتے ہیں، اور یہ ادھیڑ عمر شخص تو شکل و صورت سے بھی رومان پسند لگ رہا تھا۔ سپہر ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ سردیوں کی مختصر شام جلد ہی رات کی تاریکی میں بدلنے والی تھی، اور اندرون شہر کے اس علاقے میں 6 منزلہ اور 4 منزلہ عمارتوں میں جلد ہی روشنیاں جگمگانے والی تھیں۔ شہزاد نے قریبی دکان سے فل اسکیپ کے 4 کاغذ لیے، ایک اور چائے کا آرڈر دیا، سگریٹ سلگایا اور وہیں بیٹھ کر اس دھند مزاج مالک مکان کے نام ایک تحریر لکھنے لگا۔ اس نے لکھا: محترم، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی آپ نے بھی کسی سے پیار کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنی روداد بیان کرنے کا حوصلہ مل رہا ہے۔ میں ایک بڑی مشکل میں ہوں محترم۔ میں لاہور کے نواح میں ایک چھوٹے قصبے کاموکی کا رہنے والا ہوں۔ میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور کچھ ڈپلوماز بھی لے رکھے ہیں، لیکن یہ سب کچھ میری اس ضرورت کو پورا نہیں کرتے جس کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس ایک محدود مدت ہے۔ میری دن رات کی کوشش بھی مجھے اپنے منزل کے قریب نہیں پہنچا پا رہی۔ دراصل میں نے ایک لڑکی سے پیار کیا، اور اتنی شدت سے کیا کہ اس کے سوا میرے لیے اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ میں دنیا میں اکیلا ہوں، والدین بہن بھائی کوئی نہیں۔ کسی وقت تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہی میری کل کائنات ہے، اور اگر اسے حاصل نہ کر سکا تو پھر میرے لیے زندہ رہنا یا مرنا ایک برابر ہو جائے گا۔ وہ بھی مجھے بے انتہا چاہتی ہے۔ ہمارے راستے کی اصل رکاوٹ لڑکی کے والد محترم ہیں۔ وہ ایک دنیا دار شخص ہیں۔ ان کی مالی حیثیت مجھ سے بہت بہتر ہے۔ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر میں ان کی بیٹی شاہینہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس کم از کم 10 مرلے کا ایک گھر اچھے علاقے میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذاتی کار اور 50 لاکھ کے لگ بھگ حق کے مہر کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے 3 سال کا وقت دیا تھا۔ میں پچھلے 1.5 برس سے لاہور میں ہوں اور ہر طرح سے جان مار رہا ہوں۔ 2 جگہوں پر جاب کر رہا ہوں اور رات 1 بجے تک جاگتا ہوں۔ مجھے کم و بیش 1.5 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہے، مگر آدھا وقت گزر چکا ہے اور میں 20% بھی جمع نہیں کر سکا، اور آج کل تو یوں لگ رہا ہے محترم کہ میں پوری طرح لڑے بغیر ہی یہ لڑائی ہارنے والا ہوں۔ مجھے سیگل صاحب والی نوکری کے لالے پڑ رہے ہیں۔ میں ان کے لیے پرچیزنگ کا کام کرتا ہوں۔ باس مجھ سے بہت خفا ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آپ کو مکان کی فروخت پر قائل نہ کر سکا تو شاید میری چھٹی ہو جائے اور میرے پاس صرف پارٹ ٹائم جاب ہی رہ جائے گی۔ یہ میرے لیے ایک ایسا سیٹ بیک ہوگا جس کے بعد میں شاید سنبھل ہی نہ سکوں۔ میرے سپنے مجھ سے چھن رہے ہیں جناب۔ میری زندگی مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ مجھے سہارے کی ضرورت ہے جناب۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا بھی درد مند دل رکھتے ہیں تو میری حالت پر رحم فرمائیے۔ آخر میں شہزاد نے اس ڈیل کا ذکر کیا تھا جو وہ مالک مکان سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ تمام نکتے بیان کیے جو مالک مکان کے فائدے کو ظاہر کرتے تھے۔ کمپنی مارکیٹ ریٹ سے تقریباً 20% زیادہ دے رہی تھی۔ یہ 3 مرلے کا گھر تھا۔ موقع کے لحاظ سے اس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ بنتی تھی۔ مالک مکان کو 36 لاکھ تک کی آفر کی جا چکی تھی۔ یہ مفصل خط شہزاد نے عجیب جذباتی کیفیت میں لکھا تھا۔ خط مکمل کر کے اس نے لفافے میں ڈالا اور اس لیٹر باکس میں ڈال دیا جو مطلوبہ گھر کے مین دروازے پر موجود تھا۔ 3 دن تک شہزاد نے بڑی شدت سے جواب کا انتظار کیا۔ اس نے اپنا ایڈریس اور سیل فون نمبر دونوں خط میں لکھ دیے تھے۔ چوتھے دن وہ مایوس ہو گیا، لیکن جب وہ مایوس ہوا اسی روز شام کو اس کے سیل فون پر وہ کال آ گئی جس کا اسے انتظار تھا۔ مالک مکان بہزاد قدسی صاحب نے اسے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے نہا دھو کر بہترین کپڑے پہنے
اور اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اندرونی شہر کی تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا بہزاد صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس سنکیج شخص کا رویہ کیا ہوگا۔ تاہم اس کے خدشات غلط نکلے۔ اسے مسٹر بہزاد نسبتاً اچھے موڈ میں ہی دکھائی دیا۔ اپنے حال میں مگن رہنے والے آرٹسٹوں کی طرح ان کے بال چہرے پر بکھرے تھے اور وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ ان کے بیڈ روم کا منظر خستگی اور بے سر و سامانی کا عجیب نمونہ پیش کرتا تھا۔ فرش پر گدا بچھا ہوا تھا جس کے اسپرنگ فارم کے اندر سے جھانک رہے تھے۔ ایک دقیانوسی ٹیپ ریکارڈر کے قریب درجنوں آڈیو کیسٹ رکھے تھے۔ ایک طرف بے کواڑ کی الماری میں گرد آلود کتابیں اور رسالے وغیرہ تھے۔ اگر کوئی چیز قدرے صاف ستھری نظر آتی تھی تو وہ وہی ان کا محبوب ستار تھا۔ اس کی پالش چمکیلی اور تار تنے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک مخملی گدی رکھی تھی جس پر بیٹھ کر وہ ستار نوازی کرتے تھے۔ ستار کے قریب ہی وہ جذباتی خط کھلا پڑا تھا جو 4 روز پہلے شہزاد نے اس گھر کے مالک کے نام یعنی بہزاد صاحب کے نام لکھا تھا۔ بہزاد قدسی صاحب کی آنکھیں سوجی سوجی اور سرخ سرخ تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پچھلی 1-2 راتوں سے نیند پوری نہیں کر پائے اور شدید قسم کی کشمکش کا شکار رہے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر پر دھیمی آواز میں میوزک پلے ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ خود بہزاد صاحب کا بجایا ہوا ستار ہی تھا۔ ایک پرانا گیت گونج رہا تھا: تیری الفت میں صنم ہم نے بہت درد سہے پر ہم چپ ہی رہے۔ بہزاد صاحب نے میوزک کا والیوم کچھ اور کم کر دیا اور سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولے، میں نے تمہارا خط 2-3 بار پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تمہاری بات میں بھی اثر ہے۔ جانے کیوں شہزاد کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ وہ بولا، مجھے ایسی ہی امید تھی، بہت شکریہ۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ سگریٹ کا دھواں ان کے ارد گرد چکراتا رہا۔ ستار کی آواز گونجتی رہی۔ عجیب افسانوی سا ماحول بنا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے پوچھا، اور وہ لڑکی شاہینہ کہاں ہے؟ اپنے والدین کے گھر۔ اس کی سگائی کی بات چل رہی ہے مگر اس کے والد نے چونکہ مجھ سے مہلت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور والدہ بھی اس مہلت کے حق میں ہیں، اس لیے ابھی یہ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ یہ سلسلہ، میرا مطلب ہے کہ تمہارا اور شاہینہ والا معاملہ کب شروع ہوا؟ شہزاد نے خط میں کافی کچھ لکھ دیا تھا، پھر بھی اس نے ساری تفصیل سے بہزاد صاحب کو آگاہ کیا۔ اس میں کوئی بات بھی جھوٹ نہیں تھی۔ اس نے جیسے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ان کے سامنے چائے کی پیالیاں پڑی تھیں۔ یہ چائے پڑوس سے آئی تھی۔ پڑوس کے لوگوں سے بہزاد صاحب کے تعلقات اچھے تھے۔ ان کا کھانا وہیں سے آتا تھا، کپڑے وغیرہ بھی وہیں سے دھلتے تھے، البتہ اس کے لیے وہ ماہانہ معقول رقم دیتے تھے۔ بات کرتے کرتے بہزاد صاحب گہری سوچ میں چلے جاتے تھے، جیسے ارد گرد کو بالکل بھول ہی جاتے ہوں۔ ایک ایسے ہی طویل وقفے کے بعد انہوں نے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھا اور بولے، میں تمہیں یہ مکان بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ جی فرمائیے۔ شہزاد نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا، بلکہ یہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں یہ مکان کسی فلانی ڈھمکانی کمپنی کو نہیں تمہیں بیچوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم اس مکان کو سنبھال کر رکھنے کے لیے نہیں خریدو گے بلکہ گرانے کے لیے خریدو گے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میرا مطلب ہے آپ کی دوسری شرط۔ پہلی شرط تمہارے فائدے کی ہے اور دوسری بھی تمہارے ہی فائدے کی ہے۔ اس مکان کو اس حالت میں سنبھال کر رکھنے سے تمہیں وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو اس کو گرانے سے مل سکتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں جناب، مگر آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ گرانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہی مراد جو سب کی ہے۔ لوگ ان پرانے گھروں کو گرا کر نیا گھر بنا رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر سکتے ہو۔ میں پھر معافی چاہتا ہوں۔ ایسا کیوں ضروری ہے جناب؟ زیادہ سوچ بچار کرو گے تو پھر یہ سودا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی شاید۔ انہوں نے فکرہ مکمل نہیں کیا لیکن ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ افسردہ انداز میں یہی کہہ رہے تھے
کہ اس مکان کے ساتھ ساتھ شاید شاہانہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ شہزاد کو اندازہ ہوا کہ سن کی مزاج کے بہزاد صاحب سے زیادہ بحث کرنا درست نہیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اچانک اپنا ارادہ بدل دیتے اور وہی لب و لہجہ اختیار کر لیتے جو انہوں نے پچھلی ملاقات میں کیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اگر میں خود یہ مکان خریدتا ہوں تو اس کے لیے مجھے آپ کو کیا ادا کرنا ہوگا؟ وہی مارکیٹ ریٹ 30 لاکھ کے لگ بھگ، اور جو کچھ میں سمجھا ہوں تم اتنی رقم تو آسانی سے دے ہی سکتے ہو۔ وہ واقعی سنکی تھے، 36 کی آفر ٹھکرا کر 30 پر آمادہ ہو رہے تھے۔ شہزاد نے کہا، آپ یقیناً میرے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ آپ کی آفر کو قبول کر کے مجھے خوشی ہوگی، لیکن درمیان میں کمپنی کا مسئلہ ضرور آئے گا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ میں ان کے لیے پرچیزنگ کرنے گیا اور اپنے لیے سودا کر کے آ گیا۔ تو پھر؟ بہزاد صاحب نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں، میں اس کا حل نکال لوں گا۔ میرے ایک تو بہت بااعتماد دوست ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کے نام پر رجسٹری کرا لوں گا اور ساتھ ہی مختار نامہ یا دست برداری وغیرہ لکھوا لوں گا۔ انہوں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے مسائل ہیں۔ ہاں، میں اتنا یقین تمہیں ضرور دلاتا ہوں کہ یہ مکان تمہیں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ فائدہ دے گا، ہو سکتا ہے کہ 5-6 گنا تک۔ شہزاد بہزاد صاحب سے کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کسی بھی سوال پر ہتھے سے اکھڑ سکتے ہیں اور بنی بنائی بات بگڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا، آپ میرے بزرگوں کی طرح ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم کاغذ تیار کروا لو، پیمنٹ کا انتظام بھی کر لو، ہم اگلے جمعے کو ملیں گے۔ اس وقت میں تمہیں 1-2 اور ضروری باتیں بھی بتاؤں گا۔ رات 9 بجے کے قریب شہزاد اس ناقابل فہم شخص سے رخصت ہو کر اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ تقریباً سب کچھ بخیر و خوبی انجام پا گیا تھا۔ جمعے کے روز کاغذات پر بہزاد صاحب کے سائن انگوٹھے ہو گئے اور شہزاد نے 30 لاکھ کا پے آرڈر ان کے حوالے کر دیا۔ بہزاد صاحب نے اداس لہجے میں کہا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مکان خالی کر دیں گے۔ شہزاد کو معلوم تھا کہ انہوں نے کوئٹہ شفٹ ہونے کا پروگرام بنایا ہے اور وہاں کسی فلیٹ کا بیانہ بھی دے دیا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے اپنی مرضی و منشا سے کر رہے تھے، اور اپنے معاملے میں وہ کسی کا مشورہ قبول کرنے والے شخص ہرگز نہیں تھے۔ 5 دن بعد جب وہ لاہور سے رخصت ہو رہے تھے، ان کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ در و دیوار کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز دیکھ کر شہزاد کا دل کٹ سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد صاحب اور اس مکان کے پیچھے کوئی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی جرأت شہزاد کو ہرگز نہیں تھی، شاید کسی کو بھی نہیں تھی۔ بہزاد صاحب کا حلقہ احباب بہت محدود تھا۔ اکثر پرانے لوگ تو یہ محلہ چھوڑ کر ہی جا چکے تھے۔ جو چند ایک موجود تھے وہ بھی ان کے بارے میں کسی اچھی یا بری رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ جاتے وقت بہزاد صاحب نے شہزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب تم اس گھر کو گرانا شروع کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تمہارے پاس آئے، وہ تمہیں تمہارے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ تم سے یہ گھر خریدنا چاہے، لیکن تم نے صاف انکار کرنا ہے۔ وہ قیمت بڑھائے گا، ممکن ہے کہ تمہارے خرید سے دگنی یا تگنی قیمت بھی دے، لیکن تم نے لالچ میں نہیں آنا۔ وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہر قیمت پر یہ مکان خریدنا چاہے گا۔ اس بندے سے 1.5 کروڑ تک وصول کر لینا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب کچھ ایسا ہی ہو جیسا میں نے سوچا ہے، اور تم اپنی مراد پانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ آخری الفاظ کہتے کہتے بہزاد صاحب کی آواز غمناک اور بوجھل سی ہو گئی تھی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی اور آنکھوں میں گہری اداسی کی دھند نظر آتی تھی۔ شہزاد حیران تھا۔ کمپنی والوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ مکان شہزاد نے خریدا ہے۔ باس کو یہی معلوم ہوا کہ شہزاد اس پرچیزنگ میں ناکام رہا ہے۔ وہ اس سے ناراض تھے۔ اس کی ترقی کا امکان ختم ہو گیا تھا اور خدشہ تھا کہ تنخواہ میں بھی بے قاعدگی آنے والی ہے۔ بہرحال پتہ نہیں کیوں وہ زیادہ پریشان نہیں تھا۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ بہزاد صاحب کے کہنے پر اس نے جو کچھ کیا اس کا کچھ نہ کچھ پھل اس کو ضرور ملے گا۔ مالک کے مکان بننے کے بعد
اس نے اڑوس پڑوس والوں سے بہزاد صاحب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ فقط اتنا پتہ چل سکا کہ بہزاد صاحب کے والدین کوئی 15 سال پہلے وفات پا چکے تھے اور بہزاد صاحب سے بڑا ایک بھائی انگلینڈ میں مقیم تھا اور اپنے بال بچوں سمیت وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بہزاد صاحب کے حصے میں اندرون شہر کا یہ مکان آیا تھا اور وہ اس پر مطمئن تھے۔ بہزاد صاحب کو کالج کے زمانے سے ہی ستار کا شوق پیدا ہوا۔ اس فن میں انہوں نے کافی نام کمایا اور ایوارڈ وغیرہ بھی حاصل کیے۔ جوانی میں ہی انہوں نے کافی شہرت انجوائے کی۔ اس دوران میں انہیں کسی سے پیار بھی ہوا جو ناکامی پر ختم ہو گیا۔ اس وقت تک والدین زندہ تھے۔ انہوں نے مجبور کر کے ان کی شادی کر دی۔ بہزاد آرٹسٹک مائنڈ رکھتے تھے۔ بیوی بالکل اور طرح کی تھی، نباہ نہ ہو سکا۔ شادی کے صرف 2 سال بعد ہی طلاق ہو گئی۔ بچہ وغیرہ کوئی تھا نہیں۔ بہزاد صاحب تنہائی کی زد میں آئے۔ والدین یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس گھر میں صرف بہزاد اور ان کا ستار ہی رہ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے سوشل لائف سے بالکل کٹ گئے۔ لوگ ان کے پرستار تھے، محفلوں میں ان سے سننا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی ریڈیو اور ٹی وی سے بھی آفر آتی تھی، لیکن وہ صرف اپنے لیے بجاتے اور خود ہی سنتے تھے۔ شہزاد اپنی جمع پونجی اس کھنڈر مکان کی خرید پر صرف کر چکا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کا کیا کرے گا۔ یہ بات تو کچھ افسانوی سی ہی لگتی تھی کہ جب وہ اس مکان کو گرانا شروع کرے گا تو کوئی بندہ یہاں پہنچے گا اور اسے روکنے کے لیے اور مکان خریدنے کے لیے منہ مانگے دام دے گا۔ اگر کوئی ایسی بات تھی تو پھر بہزاد صاحب نے خود یہ کام کیوں نہ کیا؟ اور ایک دن فقط تجربے کے طور پر اس نے 2 مزدور لگائے اور اس سے منزلہ مکان کی چھت پر واقع ممٹی کو گرانا شروع کر دیا۔ ممٹی 2 دن میں گر گئی۔ چھت پر چاروں طرف ملبہ بکھر گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا بہزاد قدسی صاحب نے بتایا تھا۔ شہزاد نے 1 ہفتے تک سوچ بچار کی، پھر اس کے دماغ نے مشورہ دیا کہ وہ اس ایڈونچر میں پڑھ کر کہیں خود کو خواری نہ کر لے۔ یہ جگہ اس لائق ہرگز نہیں تھی کہ اسے مسمار کر کے یہاں کوئی پلازا وغیرہ بنایا جاتا۔ 3 ساڑھے 3 مرلے میں اور اس تنگ گلی میں بھلا کیا بن سکتا تھا؟ بہت ہوتا تو 7-8 لاکھ کا فائدہ ہو جاتا، اور وہ بھی سخت بھاگ دوڑ اور انویسٹمنٹ کے بعد۔ یہ انویسٹمنٹ کہاں سے آتی اور تعمیر کون کرواتا؟ اس طرح کے کئی سوالات تھے۔ آخر اس نے سوچا کہ خود پس پردہ رہتے ہوئے یہ گھر باس کو ہی فروخت کر دیا جائے۔ مگر جب اس نے ٹو لگائی تو اسے پتہ چلا کہ باس نے اس سلسلے میں جو بجٹ بنایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس نے جو 8-10 مکان خرید رکھے ہیں وہ انہی پر اکتفا کرنا چاہ رہا ہے۔ ویسے بھی وہ انگلینڈ روانہ ہو رہا تھا اور اپنے سیریس کام یعنی کنسٹرکشن کے سلسلے میں اسے 4-5 ماہ وہیں پر قیام کرنا تھا۔ ایک بار پھر شہزاد کا ذہن بہزاد صاحب والی بات کی طرف منتقل ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں ایک اور بات بھی آئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ کبھی کبھی پرانے مکانوں کے گرانے والوں کو کوئی غیر متوقع فائدہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ چھت میں سے کوئی نہایت قیمتی لکڑی نکل آتی ہے، کہیں دبایا ہوا روپیہ یا زیور وغیرہ مل جاتا ہے۔ کہیں بہزاد صاحب کی مراد کوئی ایسا فائدہ ہی تو نہیں تھا؟ آخر ایک روز اس نے پھر مزدور لگا کے اور تیسری منزل کے ایک ایسے جھروکے کو گرانے کا ارادہ کیا جس کے گرانے سے باقی عمارت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا تھا۔ مکان میں سامنے کی طرف ایسے ہی 3 جھروکے اور تھے۔ قدیم طرز تعمیر کے مطابق ان میں سامنے کی طرف لکڑی کی منقش محرابیں تھیں۔ جھروکے کے ظہری حصے میں سرخ پتھر کی حفاظتی جالی تھی۔ ایسے ہی جھروکے اور بالکونیاں نیچے والی 2 منزلوں میں بھی تھیں۔ مکان کی دیواریں موٹی اور لکڑی کی چھتیں تقریباً 16 فٹ بلند تھیں۔ بل کھاتی ہوئی تاریک سیڑھیاں نیچے سے اوپر تک آتی تھیں۔ ان سیڑھیوں میں روشنی اور ہوا کے چھوٹے چھوٹے روزن تھے۔ کبھی کبھی شہزاد کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کی ہر شے میں ایک طرح کی اداسی اور موسیقیت رچی ہوئی ہے۔ وہ اداسی اور موسیقیت جس کا تعلق بہزاد صاحب سے تھا، جنہوں نے پہلے اپنے خاندان کے ساتھ اور پھر تنے تنہا تقریباً 40-45 برس اس گھر میں گزارے تھے۔ شہزاد نے جھروکا گرانے کا کام بڑی احتیاط سے شروع کروایا۔
گنجان علاقوں میں تعمیر اور مسماری کا کام کافی مشکل اور احتیاط طلب ہوتا ہے۔ یہ دوسرے روز دوپہر کی بات ہے۔ شہزاد دفتر میں تھا۔ اسے سیل فون پر ایک کال آئی۔ یہ کال اسی مستری کی طرف سے تھی جو ایک مزدور کے ساتھ گھر میں جھروکا گرانے کا کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا، سر جی، ایک صاحب آئے ہیں۔ انہوں نے کام رکوا دیا ہے اور کہا ہے کہ مالک کو بلاؤ۔ ایک دم شہزاد کے سینے میں جیسے نکارا سا بج اٹھا۔ شہزاد نے پوچھا، کون ہے؟ کس محکمے کا بندہ ہے؟ نہیں جی، محکمے کا تو نہیں لگتا، بڑی عمر کا ہے، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی ہے، ساتھ میں ایک دوسرا بندہ بھی ہے، شاید گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ ٹھیک ہے، تم ان کو روکو، بلکہ کمرے میں بٹھاؤ، میں 15-20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ شہزاد نے موٹر سائیکل پکڑی اور دھڑکتے دل کے ساتھ حتی الامکان تیزی سے موقع پر پہنچ گیا۔ نیم سفید داڑھی والے شخص کی عمر 60 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس نے کلف لگی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، مگر وہ کچھ زیادہ روب تاب والا شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں ذہانت کی گہری چمک تھی، ساتھ ہی ڈرائیور ٹائپ شخص تھا۔ سلام دعا کے بعد نیم سفید داڑھی والے نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام فضل احمد ہے۔ 3 گلیاں چھوڑ کر چوک میں جو پیلے رنگ کی حویلی ہے، میں وہاں رہتا ہوں۔ جسے چٹی حویلی کہتے ہیں؟ شہزاد نے تصدیق چاہی۔ ہاں، پہلے وہ چٹی حویلی ہی کہلاتی تھی، اب رنگ بدل چکا ہے، مگر نام وہی ہے، فضل احمد نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا، مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ بہزاد یہ مکان آپ کو بیچ کر چلا گیا ہے اور آپ اسے گرا کر یہاں نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ ایسا ہی ارادہ ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ فضل احمد نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، وہ باہر چلا گیا۔ مستری بھی پاس ہی کھڑا اس گفتگو کو دلچسپی سے سن رہا تھا۔ شہزاد کے اشارے پر وہ بھی باہر نکل گیا۔ سفید داڑھی والے فضل احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شہزاد صاحب، اب تم اس جگہ کے مالک ہو، جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اس مکان کو جیسے کا تیسا رہنے دو۔ میرا نہیں خیال کہ آپ اسے گرا کر اور نئی تعمیر کر کے کچھ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ جگہ پلازے والی تو ہے نہیں، ایک بے ڈھنگی سی رہائشی عمارت ہی بنے گی۔ آپ کے مشورے کا شکریہ، شہزاد نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن آپ اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ فضل احمد نے پھر تھوڑا سا توقف کیا اور گہری سانس لے کر بولا، دراصل اس گھر سے کسی کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں اور وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ مکان ایسے ہی رہے۔ کون ہے وہ شخص؟ شہزاد نے پوچھا۔ سمجھیں کہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کی ملازمت کرتا ہوں اور اسی کے کہنے پر میں یہاں آیا ہوں۔ آپ کی باتیں کچھ الجھی ہوئی ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مکان کرایہ جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں جس چٹی حویلی میں رہتا ہوں، اس حویلی کی دوسری منزل سے مجھے تمہارا یہ گھر نظر آتا ہے۔ چند دن پہلے بھی شاید تم نے تھوڑی بہت توڑ پھوڑ کی تھی، لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب جب تم نے دوبارہ کام شروع کرایا تو میں نے دیکھ لیا۔ تو آپ کے مالک نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ یہ کام رکوائیں؟ شہزاد نے قدرے روکھے انداز میں کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ آپ کی منطق کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کے مالک کو اس مکان میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اور کیا اس دلچسپی کی وجہ سے میں آپ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دوں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ اس میں کسی طرح کی زبردستی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بندے کو اپنا مالی فائدہ سوچنے کا حق ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں، شہزاد کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم یہ مکان فروخت کر دو، تم بغیر تعمیر کے ہی اپنی توقع سے زیادہ فائدہ حاصل کر لو گے۔ وہی کچھ ہو رہا تھا جس کا ذکر بہزاد صاحب نے کیا تھا۔ بہزاد صاحب کی کہی ہوئی ساری باتیں شہزاد کو یاد آنے لگیں۔ اس نے فضل احمد کو تیکھی نظروں سے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، چلیں آپ بتائیں، آپ کیا دے سکتے ہیں اس گھر کا؟ فضل احمد نے ایک طائرانہ سی نگاہ در و دیوار پر ڈال کر کہا، مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کی قیمت 30-32 سے اوپر ہرگز نہیں، لیکن اگر تم اپنا ذہن بنا لو تو میں تمہیں اس کا 40 لاکھ تک دلوا سکتا ہوں۔ شہزاد کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس نے یہ 30 لاکھ میں خریدا تھا، تقریباً 1 لاکھ کاغذات وغیرہ پر لگا تھا۔
2-3 हफ्तों बाद 9-10 लाख का मुनाफा बहुत बड़ी बात थी। मगर फिर इसे फौरन बेजाद साहब की गुफ्तगू याद आई। इसने रूखे लहजे में कहा, फजल साहब, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं यहाँ कुछ बनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि 4-6 साल में ये जगह सेमी कमर्शियल बन जाएगी। इस गली में सेमी कमर्शियल? फजल अहमद ने इस्तेज़ाई अंदाज में सर हिलाया। तुम्हारी कम से कम ये बात तो मानने वाली नहीं है। ठीक है, आप जो भी समझें, लेकिन मैं अभी इस जगह को बेचने का कोई इरादा नहीं रखता। आई एम सॉरी। शहजाद कलेजा खुश्क हो गया। चाय आ गई थी। दोनों ने बोझल से माहौल में चाय के कप ख़त्म किए और फिर ये मुलाकात टेलीफोन नंबर्स के तबादले के साथ ख़त्म हो गई। शहजाद ने ये पुरकशिश ऑफ़र ठुकरा दी थी, लेकिन इसे उम्मीद थी कि जल्दी दोबारा ऑफ़र आएगी, और वाकई यही हुआ। अगले ही रोज़ शाम को शहजाद और फजल अहमद में फिर गुफ्तगू हुई। फजल अहमद ने कॉल करके शहजाद को बताया कि वो लोग इस घर के लिए इसे पूरे 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं। शहजाद ने दिल पर जब्र करके ये ऑफ़र भी बेरुखी से ठुकरा दी। बहरहाल बारिश और ख़राब मौसम की आड़ लेकर इसने झरोखे को मिसमार करने का काम वक्ती तौर पर रोक दिया था। अब इस सिलसिले में इसकी दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही थी। फजल अहमद कौन था? वो अपने किस मालिक के लिए ये घर खरीदना चाह रहा था, और इस मालिक को इस घर से ऐसी क्या गहरी दिलचस्पी थी? उसने अपने तौर पर खोज लगाया। एक हेयर ड्रेसर आफ्ताब उर्फ आफ्ताबी से इसे चिट्टी हवेली के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई। इसे पता चला कि ये हवेली अंग्रेज़ों के दौर से किसी सेठी फैमिली के इस्तेमाल में है। आफ्ताबी ने कहा, शायद आपने टीवी की मशहूर अदाकारा सलीमा सेठी का नाम सुना हो। वो आजकल भी ड्रामों में दरमियानी उम्र के पार्ट करती हैं। शहजाद की आंखों के सामने निहायत दिलकश नुकुश वाली पुरवकार खातून का चेहरा घूम गया। उसने कहा, हाँ, सलीमा सेठी को देखा हुआ है। क्या वो भी इस हवेली में रहती हैं? अब नहीं रहती जी, 10-15 साल पहले रहा करती थीं। आजकल तो डिफेंस में इनकी बड़ी शानदार कोठी है। अब हवेली में कौन रहता है? खस्ताहाल हवेली है जी। सलीमा साहब का एक पुराना मुलाजिम ही अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह रहा है। फजल अहमद उसका नाम है। अच्छा बंदा है, वैसे मेलजोल वाला है। शहजाद को अब इस मामले की कुछ कुछ समझ आने लगी थी। फजल अहमद की मालकन एक नहायत दिलकश और अमीर खातून थी, और शायद यही खातून थी जो इस मकान को बिकने से रोकना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि माजी में इस हसीन टीवी आर्टिस्ट और सितार नवाज बेजाद साहब में कोई गहरा ताल्लुक रहा है। इस ताल्लुक ने कुछ ऐसी यादों को जन्म दिया है जो एक मुद्दत गुजरने के बावजूद बिखरी नहीं थीं, अपना वजूद रखती थीं। शहजाद ने बातों बातों में हेड ड्रेसर आफ्ताबी से बेजाद साहब के बारे में भी पूछने की कोशिश की। वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता था जो शहजाद को पहले से मालूम हो चुका था। अब शहजाद बेचैनी से फजल अहमद से अगली मुलाकात और अगली ऑफर का इंतज़ार करने लगा। हस्ब तवक्को इस मुलाकात में ज़्यादा देर नहीं लगी। वो एक अबरालू शाम थी। करीब की कुशादा गली में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और फिर फजल अहमद नमूदार हुआ। शहजाद ने इसे इस मुख्तसर घर की बैठक में बिठाया और रस्मी अंदाज में चाय का पूछा। हाँ, चाय का मूड तो है, फजल अहमद ने सोफे से टेक लगाते हुए कहा। चाय के दौरान में ही फजल अहमद असल मौजू पर आ गया, वही मकान की खरीदारी वाला मौजू। शहजाद ने अपने चेहरे पर सख्त बेजारी पैदा कर रखी थी और ये जता रहा था जैसे वो इस मौजू से जान छुड़ाना चाहता है। आखिर फजल ने कहा, देखो शहजाद, मैंने तुम्हें 3-4 और ऑफर्स दी हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम ये मकान बेचने के लिए क्या लेना चाहोगे, तो फिर? शहजाद के सीने में जैसे एक शादियाना सा बज उठा, लेकिन वो एक माहिर सौदेबाज था, अपने तासुरात छुपाना बखूबी जानता था। उसने सिगरेट का कश लेकर फजल की आंखों में झांका और कहा, 1.5 करोड़ दे सकोगे? फजल सन्नाटे की सी कैफियत में इसकी जानिब देखता रह गया। इसके चेहरे पर चंद सेकंड के अंदर कई रंग आकर गुजर गए। फिर इसने बगैर कुछ कहे अपनी बास्केट की जेब में से एक चेक बुक निकाली, एक चेक अलहदा करके शहजाद के सामने रखा।
چیک پر سائن موجود تھے۔ فضل ڈرامائی انداز میں بولا، تم نے میری توقع سے بھی زیادہ بتایا ہے۔ ایک بار اس پر نظر ثانی کر لو، پھر بھی جو دل چاہے اس میں بھر لینا۔ نظر ثانی کوئی نہیں جی، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، 1 روپیہ کم نہ زیادہ۔ فضل ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، شناختی کارڈ کی کاپی دے دو، میں کل تک کاغذات تیار کروا لوں گا۔ شہزاد کو اپنی سماعت پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو وہ سن رہا تھا وہ حقیقت تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ ایک انہونی ہو چکی تھی۔ شہزاد نے اچھے علاقے میں 10 مرلے کا ایک سنگل اسٹوری گھر خرید لیا، مہران کار لے لی، اس کے کئی سپنے پورے ہو گئے، مگر اپنے محسن یعنی بہزاد صاحب سے دوبارہ ملنے والا سپنا پورا نہیں ہوا۔ ان کا فون نمبر اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے سینکڑوں مرتبہ ٹرائی کی، مگر وہ شاید سم ختم کر چکے تھے۔ شہزاد نے اب چھوٹے پیمانے پر کنسٹرکشن کا اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 1.5 سال بعد کی بات ہے۔ ایک کام کے سلسلے میں شہزاد کا سپی جانا ہوا۔ ایک روز ایک سڑک سے گزرتے ہوئے وہ اچانک ٹھٹک گیا۔ اسے ایک دروازے سے بہزاد صاحب نکلتے نظر آئے۔ ان کا حلیہ و لباس کافی بدل چکا تھا۔ بال تو اسی طرح لمبے تھے، مگر اب چہرے پر کھچڑی داڑھی بھی نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر ہلکا سا محراب تھا۔ وہ شلوار قمیض میں تھے۔ شہزاد نے گاڑی کو بریک لگائے اور پھر اتر کر ان کی طرف بھاگا۔ وہ ان سے لپٹ گیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریشان بھی۔ شہزاد نے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح انہیں تلاش کرتا رہا ہے۔ شہزاد نے نیم پلیٹ پڑھی تو اسے پتہ چلا کہ یہ بہزاد صاحب کا ہی گھر ہے۔ بہزاد صاحب نے اسے بتایا کہ وہ کوئٹہ سے یہاں آ گئے ہیں۔ وہاں کا موسم انہیں بالکل راس نہیں آ رہا تھا۔ اگر کہیں سرے راہ ان سے ملاقات ہوئی ہوتی تو شاید وہ کنی کترا جاتے، مگر وہ اب گھر کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ انہیں شہزاد کو اندر لے جانا پڑا۔ لاہور کی طرح وہ یہاں بھی تنہا تھے، بلکہ اب تو ستار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد کا خیال تھا کہ وہ سب سے پہلے اس سے گھر کی فروخت کے بارے میں سوالات کریں گے، پھر شاہینہ کے بارے میں اور اس سے شادی کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن وہ تو اپنی طرز کے انوکھے بندے تھے۔ ان کی سوچ اپنی اور گفتگو کا انداز منفرد تھا۔ شہزاد کے منع کرنے کے باوجود وہ خود ہی چائے بنا کر لائے اور سامنے لکڑی کی میز پر رکھ دی۔ وہ ایک بارشی شام تھی۔ کھڑکی سے باہر بوندیں تواتر سے گر رہی تھیں۔ دسمبر کا آغاز تھا۔ دسمبر ہو، بارش ہو تو پھر آتش دان بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں آتش دان تو نہیں تھا، لیکن لوہے کی چھوٹی سی انگیٹھی ضرور سلگ رہی تھی۔ بہزاد صاحب چائے کی پیالی کو گھور رہے تھے۔ اچانک ہی انہوں نے کھوئے انداز میں بولنا شروع کیا۔ اس کا نام تو سلیمہ تھا، لیکن گھر میں اسے پیار سے سیلی کہا جاتا تھا۔ کھاتے پیتے امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اسے ریڈیو ٹی وی پر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف شوق تھا۔ یہی شوق اس سے پہلے ریڈیو پھر ٹی وی پر لے گیا۔ ان دنوں آج کل کی طرح چینلز کی بھرمار تو نہیں تھی، بڑا اعلیٰ کام ہوتا تھا۔ بہزاد صاحب بولنا شروع ہوئے تو پھر سحر انگیز انداز میں بولتے چلے گئے۔ وہ اپنی اور سلیمہ سیٹھی کی کہانی سنا رہے تھے۔ شہزاد کا خیال تھا کہ ان سے ان کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے اسے شاید بہت تگ و دو کرنا پڑے، مگر اس کے دیگر خیالوں کی طرح یہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اس بوندا باندی والی یک بستہ شام میں بہزاد صاحب نے اسے اپنے ماضی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ مختصر الفاظ میں یوں تھا۔ سلیمہ اپنے کیریئر کے چوبن پر تھی۔ اسے ایک ڈرامہ سیریل میں ایک ایسی لڑکی کا کردار ملا جو بہت اچھا ستار بجاتی تھی۔ اپنے کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے سلیمہ نے باقاعدہ ستار سیکھنا چاہا۔ ان دنوں بہزاد صاحب کا بھی ستار نوازی میں نام تھا۔ ان کی عمر 26 سال اور سلیمہ کی 23-24 سال ہوگی۔ بہزاد صاحب کی اپنی ایک فنکارانہ آن بان تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ چٹی حویلی میں جا کر سیٹھی فیملی کی لڑکی کو ستار بجانا سکھائیں تو انہوں نے کہا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معروف اداکارہ سلیمہ برقع اوڑھ کر اور تقریباً نصف لانگ فاصلہ پیدل طے کر کے ستار سیکھنے چٹی حویلی سے بہزاد صاحب کے گھر آنے لگی۔
بہزاد صاحب کی خودی اور بے نیازی سلیمہ کے دل میں گھر کر گئی، اور اس سے بھی زیادہ ان کی شرافت۔ پتہ نہیں وہ کون سا جادوئی لمحہ تھا جب وہ ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ دوسری طرف بہزاد صاحب بھی خود کو اس کی سحر انگیز شخصیت کی کشش سے بچا نہ سکے۔ جلدی دونوں کو یوں لگنے لگا جیسے ایک دوسرے کے بغیر جینا اب ناممکن ہے، لیکن یہ معاشرہ ایسے ہی ناممکنات کو ممکن بنانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ سلیمہ کو اس کے دادا فرمان سیٹھی نے پالا تھا۔ وہ پوتی سے بہت محبت کرتے تھے اور اتنے ہی سخت مزاج بھی تھے۔ وہ سلیمہ اور بہزاد کے درمیان ایک ایسی آہنی دیوار بن گئے جس کی دونوں جانب دکھ پیار کرنے والے تڑپ تڑپ کر رہ گئے، لیکن دیوار کو توڑ نہ سکے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب خوبرو سلیمہ نے سب کچھ چھوڑ کر بہزاد صاحب کے ساتھ کہیں بھی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بالکل تیار ہو چکی تھی، مگر بہزاد صاحب اپنی محبت کو اس طرح حاصل کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور پھر وہی کچھ ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ان دونوں کی جدائی پر مہر لگ گئی تھی۔ سلیمہ سیٹھی کی شادی اس کی فیملی میں ریحان سیٹھی سے کر دی گئی، اور غریب مگر خوددار اور با کردار ستار نواز بہزاد قدسی اپنے 3 مرلے کے گھر میں مہینوں کے لیے بند ہو کر رہ گیا۔ ہاں، یہ وہی گھر تھا جہاں چپے چپے پر ان دونوں کی محبت کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہاں کی دیواریں، جھروکے، بالکونیاں، سیڑھیاں، کون سی جگہ ایسی تھی جہاں سے ان کی محبت کی خوشبو پھوٹتی نہیں تھی۔ ان دونوں کا ساتھ صرف 1 سال کا رہا تھا، مگر اتنی یادیں دے گیا تھا جو سنبھالے نہیں سنبھلتی تھیں۔ اس ناکام محبت کی رویداد علاقے کے کئی پرانے لوگ جانتے تھے۔ باقی کی کہانی کچھ زیادہ طویل نہیں تھی۔ سلیمہ جب کبھی کبھار اپنے میکے یعنی چٹی حویلی آتی تھی تو دور سے بہزاد صاحب کے گھر کو دیکھتی تھی۔ کبھی کبھار اسے اپنے نامراد محبوب کی کوئی جھلک بھی دکھائی دے جاتی ہوگی۔ وہ ایک ٹی وی آرٹسٹ تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک با کردار مشرقی لڑکی بھی۔ شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے کوئی معاشرتی حد پھلانگنے کی کوشش نہیں کی، صرف اور صرف اتنی سی رعایت اپنے لیے حاصل کی کہ کبھی کبھی جب وہ چٹی حویلی آتی تو آنسوؤں کی اوٹ سے بہزاد صاحب کے گھر کو دیکھا کرتی۔ دھیرے دھیرے اس کا یہ معمول پختہ ہو گیا۔ مہینے میں کم از کم ایک بار ضرور وہ چٹی حویلی آتی تھی۔ ہاں، محبت سے وابستہ چیزیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں، اس لیے کچھ لوگ خاص مکانوں اور گلی کوچوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کا شوہر 7-8 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے قریباً 17 اور 15 سال کے تھے۔ ترکے میں اس کو ایک چلی چلائی شاندار گارمنٹ فیکٹری بھی ملی تھی۔ اب وہ ہر طرح سے خود مختار تھی۔ اگر کبھی کبھی کسی ڈرامے یا شو میں دکھائی دیتی تھی تو وہ صرف ایک شوق ہی تھا جو ماضی سے اس کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ بہزاد صاحب کی کہانی نے ایک عجیب سے درد میں مبتلا کر دیا تھا۔ خود ان کا اپنا چہرہ بھی اندھوں کی تصویر تھا۔ کھڑکی سے باہر تاریکی پھیل گئی تھی، لیکن بارش کی صدا آ رہی تھی۔ ایک اداس وقفے کے بعد شہزاد نے کہا، بہزاد صاحب، گستاخی معاف، آپ نے سب کچھ بتایا، لیکن اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس نے آ کر مجھ سے مکان کا سودا کیا اور آپ کی پیش گوئی کے عین مطابق ایک بھاری قیمت ادا کی۔ اسے یقیناً آپ کے اور سلیمہ صاحبہ کے بارے میں سب معلوم ہوگا۔ شاید تم فضل احمد کی بات کر رہے ہو؟ شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولے، ہاں، وہ سلیمہ کا رازدار ملازم تھا۔ دراصل وہ سیٹھی فیملی کے جدی پشتی ملازموں میں سے تھا۔ بچپن میں اس نے سلیمہ کو گود کھلایا، اور جب وہ قدرے بڑی ہوئی تو اس کے دوستوں کی طرح ہو گیا۔ جو بات وہ اپنے دادا یما کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی وہ فضل کے ساتھ کر سکتی تھی، اور وہ بھی وفاداری اور پرخلوص محبت میں اپنی مثال آپ تھا، اور اب بھی ہے۔ خیر، اس طرح کی تو اتنی باتیں ہیں کہ شروع کریں تو رات یہیں بیت جائے۔ تم بتاؤ، تم کس حال میں ہو؟ شائنہ کو حاصل کر چکے ہو یا نہیں؟ شہزاد نے تھوڑا توقف کیا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، باقی تو سب کچھ آپ کی عنایت سے حاصل ہو گیا، مگر شاہینہ ابھی تک نہیں مل سکی۔
یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ حیرت زدہ اور دکھی نظر آئے۔ شائنہ کے والد محترم کی تقریباً ساری شرطیں پوری ہو گئی ہیں، لیکن وہ ابھی تک پس و پیش کر رہے ہیں، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شائنہ ماسٹرز مکمل کرے گی۔ بہرحال شائنہ کی والدہ امید کی کرن کی طرح ہیں، وہ پوری طرح ہماری طرفداری کر رہی ہیں۔ آپ نے دوا تو کر دی ہے جناب، اب دعا بھی کریں، شہزاد نے عجیب لہجے میں کہا۔ بہزاد صاحب یکٹک اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، اچھا فکرہ کہا تم نے، دوا تو کر دی، اب دعا بھی کریں۔ اچھا کہا، ویل سیڈ، کریں گے دعا؟ شہزاد نے ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چھوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور دو سچے موتی محبت کا حسین اشارہ بن کر ان کی آنکھوں سے ٹپک گئے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ اتفاق تھا، حسن اتفاق تھا، یہ دعا کا اثر تھا۔ کئی دعائیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، اور ایسی دعائیں بہزاد صاحب جیسے لوگوں کی ہی ہوتی ہیں۔ بہزاد صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرے ہوئے بمشکل 10-15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک شہزاد کے سیل فون پر کال کے سگنل آئے۔ دوسری طرف شائنہ ہی تھی، اس کی آواز جیسے خوشی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے شہزاد۔ کیا؟ شہزاد نے اپنے سر پر دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا، تمہیں سن کر خوشی ہوگی، لیکن مجھے بتاتے ہوئے شرم آئے گی، میں تمہاری بات امی سے کروا رہی ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ پھر اس کے بھاگتے چنچل قدموں کی آواز آئی، وہ امی کی طرف جا رہی تھی، گویا سپنے پورے ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ ایک گمشدہ محبت کے طفیل، ایک روتی سسکتی محبت کو نئی زندگی مل رہی تھی۔